अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। अफगान अमन मुआहिदा जो अभी पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहा है और जिसके हवाले से हमारे खित्ते का मुस्तकबिल जो है वो अगर कहा जाए दाव पे लगाए तो ये भी गलत नहीं होगा। बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से पोटेंशियल स्पॉयलर्स हैं, बहुत से ममालिक हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। मगर दैट बीइंग सेड, ये साइन होते ही हमने देखा कि जो एकदम पहला रद्द अमल आया वो अफगान गवर्नमेंट की तरफ से ये आया जब प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने 5000 कैदियों को रिलीज करने के हवाले से इंकारी जो है वो अपनी वॉइस कर दी और बड़ा अनअपोलोजेटिकली की, और बल्कि ये इसरार किया कि ये एक सॉवरेन अफगान डिसीजन होगी। इसके ऊपर भी बहुत रद्द अमल आ रहा है एंड ऑफ कोर्स आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ मैटर करेगा। मगर अगर ये कहा जाए कि हमारे पास कौन से मुख्तलिफ सिनारियोज हैं तो वो हम इंटरनेशनली बहुत से मुख्तलिफ केसेस देख सकते हैं एक आइडिया लेने के लिए कि व्हाट आर वी लुकिंग एट एग्जैक्टली। बेस्ट केस सिनारियो कोलंबिया का हो सकता है 50 इयर्स ऑफ सिविल वॉर, मगर उसके बाद एक अमन मुआहिदा होता है, 4 इयर्स का एक नेगोशिएटिंग पीस प्रोसेस चलता है एंड बाय एंड लार्ज सिविल वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ। इट्स आइडियल सिनारियो केस कोलंबिया। फिर एक बैड सिनारियो है हमारे पास लेबनान के हवाले से, जिधर कहने को तो जमहूरियत है लेकिन द डायरेक्ट स्ट्रिंग्स आर बीइंग पुल्ड बाय इरानियन बैक्ड हिजबुल्ला, मगर फिर भी एक सेक्युलर मिजाज जो है लेबनान का वो अपनी जगह कायम है। वर्स्ट केस सिनारियो साउथ वियतनाम का हमें देखने को मिलता है अगर इंटरनेशनली हम केसेस देखें कि जिधर अमेरिकन ट्रूप्स के विड्रॉल के बाद फ़कत 2 साल के अंदर अंदर वायलेशन होना शुरू हो गई मुआहिदे की, और मुकम्मल तौर पे हमने देखा कि एक कन्फ्यूजन थी और वायलेशन जो है वो अपने रूट को पहुंची। एंड अगेन साउथ वियतनाम इज़ अ बिग केस टू सी। मगर अगर आप बहुत से लोगों के एनालिसिस पढ़ें और देखें कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ पीपल फील कि वर्स्ट केस सिनारियो ही हमें देखने को मिलेगा। और क्योंकि तालिबान ने हमेशा से अपनी एक आइडियोलॉजी को एडहेयर किया है, स्ट्रिक्टली किया है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक इस्लामिक एमिरेट बनाने के हवाले से उनका एक जो विजन रहा है वो अब कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उसके ऊपर, दैट नीड्स टू बी सीन। एंड आयरॉनिकली ये पूरा प्रोसेस जो है तभी जो है कामयाब हो सकता है अगर यूएस ट्रूप्स जो हैं वो उधर मौजूद रहें टू ओवरसी कि इसके ऊपर कोई वायलेशन ना हो। मगर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप का सबसे बड़ी कामयाबी और सक्सेस स्टोरी ही ये है कि वो पुल आउट करना चाह रहे हैं और अपने वोटर्स को ये कहानी सुनाना चाह रहे हैं। सो आई मीन अ लॉट इज लेफ्ट अनडिसाइडेड राइट नाउ। इसी हवाले से बात करेंगे आज। देखिए, वी हैव स्पेक्टेकुलर पैनल ऑफ फॉरेन अफेयर्स एनालिस्ट विद अस राइट नाउ। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अकबर साहब, इम्तियाज गुल साहब, मुशर्रफ जैदी साहब। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। इम्तियाज गुल साहब, आपसे आगाज करूंगी। 10 दिन के अंदर हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स देखने थे, जिसके अंदर एक रिलीज भी था अफगान तालिबान कैदियों के हवाले से जो सिरे से जिससे इनकार कर दिया है सदर अशरफ गनी साहब ने। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? कुड दिस बी अ बिग पोटेंशियल स्पॉइलर या ये दिस इज सम? देखिए, मैं नहीं समझता कि स्पॉइलर होगा। इस बात का इशारा तो मुल्ला ब्रादर ने भी कर दिया था मुआहिदे पे दस्तखत होने से पहले। लेकिन आप ये देखिए कि अशरफ गनी साहब जो मर्जी कहें, अब उनका मुस्तकबिल क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन अमरीकी वजीर खारजा ने CBS के साथ इंटरव्यू में बड़ी वाज़ेह बात की है कि मुआहिदे में ये लिखा हुआ है कि अमरीका तमाम अफगान धड़ों को बिठा के जो एतमाद साजी के इकदाम हैं वो करेगा। एतमाद साजी का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम तालिबान के कैदियों की रिहाई है। अब वो भले 5000 हों, भले 500 हों, लेकिन एक कदम लाजमी किसी को उठाना है। अब जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक, अब पता नहीं अगले 8 दिन में क्या होता है जब काबुल हुकूमत ने अपनी एक टीम तश्कील देनी है तालिबान के साथ। मगर अशरफ गनी साहब की इस इंकार को एज प्रोजेक्शन देखा जाए सेल्फ इम्पोर्टेंस के हवाले से, या एज पॉम्पियो आल्सो सेड कि ये मीडिया टेंशन के लिए भी हो सकता है। हाउ डू वी सी इट एसेंशियली? देखिए, उसको बहरहाल सदर तो हैं और ख़ुद ज़ल्मे खलीलज़ाद और उनके साथ जिन साहब ने इस तमाम मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लिया है, उन्होंने भी मुआहिदे से पहले एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में उनसे पूछा गया कि आपने इनको सदर मान लिया है तमाम तर मुतनाज़े रिजल्ट्स के बावजूद? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा ख्याल है हमने वो नताइज तस्लीम कर लिए हैं। तो हमें कुछ हकीकतों का इदराक करना पड़ेगा कि बहरहाल वो
صدر افغانستان ہیں. بہرحال ان کو ایکسکلوڈ کیے بغیر آپ اس پروسیس کو آگے نہیں لے جا سکتے. البتہ ان سے توقع یہ ہوگی تمام دھڑوں کی, تمام فیکشنز کی, کہ وہ اپنے رویے میں تھوڑی لچک پیدا کریں. اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ جو افغانستان کی حکومت کا اور امریکہ کا جوائنٹ ڈیکلیریشن آیا ہے, وہ اس میں جو ہے وہ میرے نزدیک ایک بڑی اہم جو بات لکھی گئی ہے, وہ شروع میں ہی 4 نکات اس میں لکھے گئے ہیں. اس میں سے ایک جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ ایک انکلوسو حکومت جو ہے وہ اس کی طرف کام کرے گی انٹرا افغان نیگوسیشنز کے بعد. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور جو جوائنٹ ڈیکلیریشن ہوا ہے افغانستان کی حکومت کے درمیان, اس میں اس بات کا ادراک ضرور ہے کہ کابل گورنمنٹ جو ہے یا اشرف غنی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو جو اپوزیشن کے ممبر ہیں افغانستان میں انہوں نے تسلیم نہیں کیا, طالبان بھی تسلیم نہیں کرتے. تو ایک طرح سے ایک انکلوسو حکومت انٹرا افغان نیگوسیشنز کے بعد بنانا ضروری ہے, کیونکہ اس کے باوجود افغانستان میں امن جو ہے وہ بہت مشکل ہے لانا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم نکتہ تھا جو بعد میں آف دا ریکارڈ وہ شاید کہہ رہے ہوں کہ جی ہم نے تسلیم کر لیا ہے, لیکن مجھے اس معاہدے میں یہ بات بہت اہم لگی کہ امریکہ نے ان سے جو معاہدہ جو جوائنٹ ڈیکلیریشن سائن کیا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی آپ افغان حکومت جو ہے وہ ایک انکلوسو حکومت کی طرف کام کرے گی, یعنی کہ ضروری نہیں ہے اشرف غنی اس کے صدر ہوں. مگر ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے زیدی صاحب کہ یہ مسئلہ رہا ہے, ریمننٹس آف کرزئی ہیو بین این ایشو ایز ویل. ناؤ طالبان بھی ریکگنائز نہیں کرتے, سو یہ کھچڑی ہے اندر. اینڈ آپ کے آنے سے پہلے میں بات کر رہی تھی اور ہم ذکر کر رہے تھے لیبنان کا بھی, جدھر اسینشلی اٹس اے ڈیموکریسی, مگر یو نو آل دا اسٹرنگز آر بینگ پولڈ بائی حزب اللہ, ایرانین بیکڈ حزب اللہ اوور دیئر. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہو ول رول. فرق یہ بھی ہے کہ ایک سیکولر مزاج جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے. جنرلی لیبنان آپ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں, مگر وہ اٹس ناٹ ایکسپیکٹڈ ود دا طالبان رائٹ ناؤ. اب یہ جو بھی پاور شیئرنگ ہوگی, ایز جیسا حسن کہہ رہے ہیں کہ انکلوسو گورنمنٹ ہوگی, کس کو کتنا حصہ ملے گا, اور 90s کا وہ ایک ریجیڈیٹی جو تھی اور جو ایک سخت سسٹم تھا جو اب ڈریڈ کر رہے ہیں افغانز, کیا وہ تو نہیں واپس نافذ ہو جائے گا؟ دیکھیے اس کا نافذ ہونا جو ہے وہ بہت مشکل اس لیے بھی ہے کہ افغان سوسائٹی میں بذات خود بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں. آپ یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے اور آسان ہے, ایٹ لیسٹ میرے جیسے بوڑھوں کے لیے. ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنے عرصے سے اور کتنے تسلسل سے یہ سسٹم جو پوسٹ بان سسٹم ہے یہ افغانستان میں 3 حکومتیں, 2 کارزائی کی رژیمز اور 1 اشرف غنی کی, اور یہ چوتھی شروع ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ کابل میں یا جلال آباد میں, کسی حد تک مزار شریف میں, یہ 3 بڑے شہر ہیں, اور باقی افغان جو رورل کنٹری سائڈ ہے اس میں ایک ڈائنامک ہے جہاں پہ ینگ افغانز جو ہیں ان کو اپنی آواز جو ہے خود سنائی دی گئی ہے. پچھلے 10-15 سال میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پاکستانیوں کو نہیں پتا افغانستان کے بارے میں. مثلاً افغانستان کا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے وہ دنیا کے کمپیٹیٹو ترین ٹیلی کام سیکٹرز میں سے ہے. اٹ مینز کہ آپ کے جو موبائل فون جس طرح پاکستانی نوجوانوں کے پاس ہے اسی طرح افغان نوجوانوں کے پاس ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ, چاہے وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں, وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ویڈیوز شیئر کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں. ان کی ایک آواز ہے, ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے. اسی پچھلے 18 سال میں طالبان کے کئی ممبران اور فائٹرز جو کم عمر ہیں وہ اسی افغانستان میں پلے بڑے ہیں. تو یہ سوچنا کہ جو 1994, 95, 96 کی سوچ تھی قندھاری طالبان کی, وہی نافذ کی جا سکتی ہے آج کے افغانستان میں, میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً ناممکن ہے. اچھا, they have to tolerate different social systems now given کہ دنیا آگے نکل گئی ہے. لیکن جو ماڈلنگ ہے اور جو کانفلکٹ ہے, وہ یہ کانفلکٹ کی بنیاد جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ پہ ہوگی. تو ان کے بارے میں جو پکچر دی جائے گی وہ ایکسٹریم ہوگی, اور جو وہ اس کو ریاکٹ کریں گے وہ بھی ایکسٹریم ہوگا. یہاں پہ پاکستان, امریکہ, روس, چین, ان ممالک کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. ان 4-5 ممالک کا ایک کنسنسس اب بن گیا ہے کہ افغانستان میں مزید جنگ اور لڑائی جو ہے وہ دنیا کے لیے اور خطے کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. مگر حسن یہ بتائیے گا کہ تخریب کاری, اسپوائلرز,
اینڈ آئی وانٹ یو ٹو فوکس آن انڈیا. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے ترجمان کا یہ کہنا کہ کنٹیگوس بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ. یہ کتنی مسچیویس ان کا ایک پلے تھا. پاکستان پاکستان کنٹرول کشمیر کو بیسکلی کہنا کہ یہ ہمارا حصہ ہے. واٹ ڈز اٹ سگنیفائی؟ اور ایران کا اس معاہدے کو رد کر دینا, واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیکھیں, جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو یہ تو بہت ہی مسچیویس تھا ان کی طرف سے اس میں یہ ڈالنا کہ جی ہم ایک کنٹیگوس نیبر ہیں, اور یہ ایک لانگ سٹینڈنگ جو ان کی طرف سے ایک کمپلین رہی ہے, کیونکہ وہ سارے پروسیس سے بھارت کو ایک طرح سے وہ اس کا حصہ نہیں رہے. تو بھارت میں بہت زیادہ خدشات تھے کہ انہوں نے جو بھی انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں, جو ان کے تعلقات ہیں وہاں پہ افغانستان میں, جو انہوں نے وہاں سیٹ اپ بنائے ہیں, وہ آنے والے کچھ عرصے میں, مہینوں میں, سالوں میں ان پہ بہت زیادہ پریشر پڑے گا, اور بھارت جو ہے وہ اس طرح کابل میں اور افغانستان میں کام نہیں کر پائے گا جس طرح وہ پچھلی 2 دہائیوں میں کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کرتے تھے کہ بھارت جو ہے ٹھیک ہے ان کے ایک روایتی تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ, لیکن وہ افغانستان کا ڈائریکٹ نیبر نہیں ہے. اس وجہ سے وہ بہت سارے جو نیگوسیشنز ہوتی تھیں یا بات چیت ہوتی تھی اس میں ان کو ڈائریکٹلی نہیں بلایا جاتا تھا. تو میرا خیال ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ ایک انہوں نے اپنی طرف سے کیا. میرا خیال ہے زیادہ اہم بات یہ ہے بھارت کے حوالے سے کہ وہ میرا خیال ہے جو جتنے ممالک ہیں خطے میں اس میں وہ الگ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس معاہدے کے خلاف بات کی ہے. یہاں تک کہ کچھ عرصے پہلے ان کے جتنے بھی انٹرلوکیوٹرز رہے ہیں جو کہ افغان حکومت کے ساتھ جو تعلقات رکھتے رہے ہیں, انہوں نے یہاں تک کہا کہ انڈیا ول ٹرائی وٹ ایور اٹ کین ڈو ٹو انشور کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت نہ آئے یا پہ وہاں پہ. تو ان کے کچھ وہاں پہ کارندے ضرور ہیں, ان کو وہ سپورٹ بھی کریں گے, ان کے تھرو وہ جو ہے وہ اس معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی کرانے کی کوشش کریں گے, اس کو سکٹل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ بھارت کا جو بینڈوتھ ہے افغانستان میں وہ بہت کم ہو چکا ہے, اور میری نزدیک وہ لوگ وہاں سے کوئی ایسی تخریب کاری نہیں کر سکتے افغانستان سے پاکستان کے خلاف جس کا ہم خیال نہیں رکھ سکتے. پچھلے 10 سالوں میں بہت کام کیا ہے پاکستان نے, اور اگر آپ غور کریں تو پچھلے 2-3 ہفتے میں, پچھلے 1 مہینے میں ٹی ٹی پی کے جو بہت سارے لیڈر تھے وہ کابل میں بھی اور ننگرہار میں بھی اور کنر میں بھی ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو ٹی ٹی پی کی بھی جو طاقت تھی یا قوت تھی وہ بھی کم ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بھارت کے پاس بہت کم چانس ہے کہ وہ اس کو خراب کرے, لیکن ضرور کوشش وہ کریں گے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران نے ویسے پچھلے کچھ عرصے سے اس پروسیس کو سپورٹ کیا, لیکن اب وہ نکل کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے خلاف ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہ اس بنیاد پہ خلاف ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ انٹرا افغان جو ڈائلاگ پروسیس ہوگا اس کو سپروائز کرے گا. انہوں نے وڈرال کے خلاف نہیں کہا کہ وہ وڈرال کے خلاف ہیں یا وہ اس ڈیل کی, انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ امریکہ ضامن کیوں بن رہا ہے اور امریکہ کیوں فیصلہ کرے گا کہ آنے والی افغان حکومت کیسی ہوگی. وچ از آئرونیکل بیکاز امتیاز گل صاحب یہ امریکہ کا ضامن بننا ہی سب کچھ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ رائٹ ناؤ جس طرح ساؤتھ ویتنام کی بھی ہم ذکر کرتے ہیں, 2 سال کے اندر نارتھ ویتنام کمپلیٹلی وہ جو پورا پیکٹ اور ڈیل تھی اس کی دھجیاں اڑا دی, اینڈ اس کا ٹول ہم نے دیکھا. اینڈ اوور ہیئر یہ تو وڈرال کر رہے ہیں اپنے ٹروپس کا بھی, مگر اف دے ڈونٹ ڈیسائڈ ٹو اسٹے ٹل دی اینڈ اینڈ انشور کہ عمل درآمد ہوتا ہے اس ڈیل کے اوپر, تو تب تو ورسٹ کیس سیناریو ہی ذہن میں رکھا جائے گا. نہیں, ضروری نہیں ہے, لیکن دیکھیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو پیسے دیتا ہے وہ پھر سپروائز تو کرے گا نا. $5 ارب سالانہ امریکہ اور کرنا بھی چاہیے. فار اے وائل میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, کرنا نہیں چاہیے بالکل بھی نہیں. گزشتہ دنوں یہاں پہ گیون کہ افغان آرمی کا کیا حال ہے اندر پولیٹیکل, دیکھیں اس کو چھوڑیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کا کیا حال ہے. اصول کی جب بات ہے, پیسے جو کہ وہ دے رہے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. ڈر گئے نا اسٹریٹجک ڈیپتھ سے, ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق, آئی ایگری ود یو, بٹ آئی نیڈ یور انالیسس. شوڈنٹ امریکہ اسٹے دیئر ٹل یہ انشور ہو 100% کہ یو نو یہ ڈیل جو ہے اٹس ناٹ جسٹ بینگ ربشڈ اور بلون اوے. دیکھیں یس ان کو ٹھہرنا چاہیے, لیکن اگر وہ نہیں ٹھہرتے تو اس کی جگہ پہ کیا روس, چین جیسے بڑے ممالک آر دے ریڈی ٹو اسٹیپ ان ٹو دی شوز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس؟ نہیں کر رہے, لہٰذا کسی ایک کو تو ضامن کے طور پہ ٹھہرنا پڑے گا. اور یہ کس چیز کی ضامن کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی بڑا اہم ہے. جی آپ بات مکمل کیجیے. پیس ڈیل کی, امن معاہدے کی ضامن کے وائلیشنز نہ ہوں. نہیں, لیکن پیس ڈیل کی وائلیشن کا سب سے زیادہ نقصان کس ملک کو؟ افغانیوں کو ہے, افغانستان کو خود ہے.
افغانستان کے علاوہ نہیں پاکستان کو ہے پر ہمیں we don't want a fallout. رائٹ وچ مینس کہ ان کا امریکہ کا ضامن ہونا اور اس کے وہاں پہ سٹیکس رہنا. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر امریکہ انٹرسٹ لوز کر جاتا ہے, جو بائی دا وے وہ 10 سال پہلے کر چکا تھا, افغانستان Yeah, از اے yeah. نان And they needed a fallout guy for their Afghanistan اب story for ages. اور اگر میرا آپ سے اس لیے اختلاف ہے, and please explain it to me, کیا یہ ہمارے فائدے میں ہے کہ ہم ایک اور ملک کے امن کے ضامن بنے؟ نہیں, ہمیں ضامن نہیں, ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ جو بڑا سٹیک ہے وہ یہ کہ اگر افغانستان میں گڑبڑ ہوتی ہے تو اس گڑبڑ کا ناجائز فائدہ, نہیں سن لیں, ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن ہمارے اوپر وار کرتا ہے. یہ بنیادی جو چیز اگر ہم نہیں سمجھ سکتے نا, کہ افغانستان میں انسٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں کہ افغانستان میں وہ فلو اوور کرتی ہے, کریپ ان کرتی ہے, یہ اتنا ایبسٹریکٹ نہیں ہے, یہ بہت کلیئر ہے. جب افغانستان میں کنفیوژن ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے, جو ہے لوگ مارے جاتے ہیں, اس کیوس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے دشمنان وہاں پہ چیزیں کرتے ہیں جو پاکستان میں آ کے پاکستان کو ہرٹ کرتی ہیں, اور جو ادھر ہو رہا ہوتا ہے اس کو گلوبل لیول پہ دیکھیں نا, اس کے جو نتائج ہیں وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل, FATF, ہر طرف سے آپ کو جو ہے گلوبل میڈیا کی طرف سے کارنر کیا جاتا ہے, وچ مینز کہ ایز لانگ ایز افغانستان میں اسٹیبلٹی اور پیس ہوگا اور وہ کیوس نہیں ہوگا تو پاکستان کے دشمن افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. اس کا یہ پہلو یہ ہے کہ ہم ایوری ناؤ اینڈ دین ایسی ہم پالیسی اقدامات کرتے ہیں جس کی وجہ سے لامحالہ پاکستان بدنام ہوتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں آپ کو معلوم ہوگا جب وزیر اعظم کے صدارت میں اجلاس ہوا, کہا گیا چینی کی برآمد پر پابندی لگا دیں. آپ یقین کریں کہ اگلے ہی دن وہ ٹرک جو کہ کئی دن پہلے سے چلے ہوئے تھے افغانستان کے لیے, طورخم بارڈر پہ روک دیے گئے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دشمن خود ہیں. جب تک ہمارے حکام, ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ اس قسم کے اقدامات کرتی رہے گی, کسی اور کو ہمارے خلاف کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. there will be enough negative story on Pakistan. Absolutely. اس میں میرا یہ کہ جو امریکہ کا وہاں رہنا ہے, میرا خیال ہے دو چیزیں. ایک تو یہ کہ بہت ساری کیا سارائی ہو رہی تھی اس ڈیل سے پہلے کہ کیا وہاں پر جو کانٹریکٹرز ہیں ان کے وہ رہیں گے نہیں رہیں گے, اس ڈیل کا حصہ ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا وہاں پر انٹیلیجنس اور فوجی جو ہیں وہ سویلین کلوتھز میں الاؤ کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے. لیکن اگر آپ معاہدہ کا ٹیکسٹ پڑھیں تو اس میں واضح طور پہ ان ساری چیزوں کے بارے میں لکھا گیا اور کہا سوائے ڈپلومیٹک سٹاف کے سب کو وہاں سے جو ہے انخلا کیا جائے گا 14 مہینے میں. تو یہ تو واضح ہے. جہاں تک تعلق ہے سپرویژن کا, دیکھیں امریکہ کا بہت اہم رول ہے میرے نزدیک, اور امریکہ کو یہاں رہنا چاہیے افغانستان میں سپروائز کرنے کے لیے جو انٹرا افغان نیگوسیشنز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پر سپوائلرز ہیں اور جو مختلف افغان فیکشنز ہیں ان کو ٹیبل پہ ساتھ لانے کے لیے کوئی ملک سوائے امریکہ کے ان سب کو ساتھ نہیں لا سکتا. اور امریکہ جو ہے وہ جہاں چاہے اشرف غنی کی سٹیٹمنٹ ہو کہ جی ہم 5000 قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے, وہ رہا ہوں گے, اور کون اس کو گارنٹی کرے گا کہ وہ رہا ہوں گے؟ امریکہ کرے گا. which is what I agree with, جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اس معاہدے کا فل پوٹینشیل ریئلائز کرنے کے لیے آپ کو امریکی پریزنس ادھر چاہیے. یہی بات میں کہہ رہا تھا. لیکن ایک اور اس میں اہم عنصر جو ہے وہ یہ کہ لانگر ٹرم اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا یہاں ہونے کا ایک اور وجہ بھی ہے جو امریکہ کا خود جو ان کا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو انٹیلیجنس کمیونٹی وہ گارنٹی کرے گی. اور وہ یہ کہ اگر امریکہ مکمل طور پہ یہاں سے ہٹ جاتا ہے تو جو ویکیوم ہے جو اپنے فائدے کے لیے چیزیں ہوں گی وہ چین اور روس بغیر کسی ریزسٹنس یا نیگوشیشن کے کر پائیں گے. میونک کانفرنس میں اباؤٹ اے ویک اگو سب سے بڑی ڈبیٹ بٹوین لائک جنرلی ہم دیکھ رہے تھے کہ the West seems to disagree essentially کہ جو ایک گورننس ماڈل ہونا چاہیے اس ملک کے لیے, پوری دنیا کے لیے, مگر چین obsession اس کانفرنس میں ایک سب سے اوور رائڈنگ فیچر تھا. سو امریکہ possibly won't want Chinese and Russia to be playing a major role over here as well. اور اس کی وجہ بھی کیونکہ میونک سیکورٹی کانفرنس کی جو بنیادی تھیم تھی وہ چائنا ورسز US نہیں تھی, بٹ ان وٹ فیلڈ, یہ بہت اہم ہے پاکستانیوں کے سمجھنے کے لیے. ٹیکنالوجی. The actual worry is not چین کہ چین کا ٹریڈ پر سے یا چین کی آرمی پر سے, اٹس کہ چین کا جو ایڈوانسمنٹ ہے ان دا ٹیکنالوجیکل ریلم وہ اب کمپیٹ کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ. ابھی وہاں نہیں پہنچا ہے لیکن کر سکتا ہے. اور یہ جو انسیکیورٹی ہے یہ پھر فیول کر رہی ہے ٹریڈ وارز کو اور اسٹریٹجک ریٹ گیمنگ کو. تو اگین میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے کہ ایک
پاور چلی جائے اور دوسری ٹیک اوور کر لے. پاکستان کا انٹرسٹ اس خطے میں ہمیشہ اس میں ہوگا کہ مکمل طور پہ جتنی بھی گلوبل پاورز ہیں وہ پازیٹیولی انگیج اس رہیں خطے اس کے اندر خطے کے انویسٹ ساتھ. ہیں. ایبسولوٹلی بریلینٹلی پٹ. جی اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ بھی اثرات ہوں گے, ظاہری سی بات ہے. اگر ہم پاکستان امریکہ کے تعلقات دیکھیں تو کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, گلوبل پاور ہے, تو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات مینٹین کرے. لیکن ان دا لانگ رن جو ہے وہ شاید پاکستان کے حق میں اتنا نہ ہو کہ امریکہ کی کوئی ملٹری پریزنس افغانستان میں ہو. دوسری چیز جس کو میرا خیال ہے کہ آج کل پاکستان میں اتنی توجہ نہیں مل رہی وہ ہے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی امریکہ کی جو ہے, اور اس کے تحت امریکہ نے یہ کہا ہے کہ کیلیفورنیا سے لے کے کلیمنجارو تک یعنی کہ پورا انڈین اوشن جو ہے وہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو کہ لنک کرتا ہے میونک سیکورٹی کانفرنس میں جو چین کے اوپر فوکس ہے, بلکہ امریکہ کی پوری جو سیکورٹی اپریٹس ہے اس کا اب چین کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. پاکستان اس کی زد میں آئے گا کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک اہم مہرہ ہے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا. تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آنے والے عرصے میں بھی بے شک اس کے کہ افغانستان میں معاہدہ ہم نے امریکہ کے لیے کرایا ہے, کچھ ہمارے تعلقات بہتر بھی ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان کے تعلقات پرسنل بھی اچھے ہیں, لیکن جو وائڈر سینیریو ہے لانگ ٹرم اس میں ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ امریکہ جو انویسٹمنٹس انڈیا میں کر رہا ہے, جو ملٹری انویسٹمنٹس انڈیا میں کر رہا ہے, اور جو اس کی وائڈر انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کلیئرلی ان کا فوکس اب ہوگا اگلے 2 دہائیوں میں. تو اس میں پاکستان کو جو ہے وہ کچھ ایسے سیکیورٹی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے جن کا پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا. تو پاکستان کی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات ہم نہیں ہیں. I mean, we see the delegation coming here to talk on trade and ہمارا zero progress ہوتا ہے because it seems کہ we just can't think out of the box. We don't know how to sell ourselves, how to leverage ourselves, how to bring that investment here. We have to be more specific. دیکھیں, اور یہ اگین یہ کسی کے پرسنل اس کے خلاف نہیں ہے, لیکن یہ جو ولبر راس کا ٹرپ تھا, I'm sorry, یہ ایک ڈپلومیٹک کو تھا ایک خاص شخصیت کی انگیجمنٹ کی وجہ سے. میں نام کسی کا نہیں لوں گا, لیکن جو انٹریکشن تھی ان کی وہ ہماری جو آسیفائڈ اور ڈائناسور لائک سسٹم ہے اس کے ساتھ تھی. ہمارا سسٹم جو ہے وہ کیپ اپ نہیں کر سکتا ہمارے جو انڈیویجول بریلینس ہے اس کے ساتھ. اب اس کا نتیجہ ابھی بھی انڈیویجول بریلینس ہے ادھر پھر. I'm glad آپ optimistic ہیں. مکمل طور پر نہیں, پاکستان میں ہر حکومت میں ہر پارٹی میں بہت سارے بریلینٹ لوگ آتے ہیں اور وہ اس ملک کے لیے کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ یہ حکومت ہو پچھلی ہو. جب ہم پچھلی کی تعریف کرتے تھے تب بھی برا لگتا تھا, جب اب کرتے ہیں تب بھی برا لگتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ ویو رکھا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں بریلینس ہے, اس کو کس طرح سپورٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایشو یہ کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو, اور یہ وارننگ ہونی چاہیے پی ایم ایل نون, پی 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 اور فوج کے لیے, سب کے لیے, کہ آپ کتنے بھی لوگ انڈیویجول بریلینس کے لے آئیں, اگر سسٹم وائڈ ڈس فنکشن جو ہے وہ رہے گی تو آپ کی انڈیویجول بریلینس کسی کھاتے میں نہیں ہے. آپ کا یہ جو ولبر راس کا ٹرپ تھا جو فیلئر ہے اور جو میرا خیال ہے وائڈلی ایکنالجڈ ہے, وہ اس لیے ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے اس نے یہ ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ آپ کے کمرشل انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ ایکچولی ہیں کیا. اور آج کی بات نہیں, اگر سیکرٹری کامرس آتا ہے نا تو آپ نے اس کے ساتھ آج کی یا کل کی یا 3-4 کھاتوں کی بات نہیں کرنی, آپ نے اس کے ساتھ ڈسکشن کرنی کہ 25 سال میں پاکستان کی ٹریڈ کی آمد و رفت جو ہے وہ کن کن ایریاز میں امریکہ کے ساتھ ہوگی. So, do you agree? I need to take a break, but I need your آپ کا انپٹ دیجیے. آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے؟ اور جی بالکل ایسے ہی ہے, ہمارا سسٹم نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے چاہے چینی ہو, چاہے امریکی ہو, چاہے جرمن ہو, ہمارے اس نوعیت کے جو مکالمہ ہے وہ بالکل کہیں پہ نہیں جاتا, ایک سٹیل میٹ پہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں سے کوئی 25 سال ڈاؤن دا لین جو ہم اپنے آپ کو اس چینجنگ ریالٹی کے ساتھ ری انوینٹ کیسے کریں گے؟ ایک وقفہ لے لوں, پلیز ایکسپلین دیٹ. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ طالبان کے لیے یہ بیسٹ ڈیل رہی ہے. ہیز اٹ بین گڈ انف فار اس ٹو؟ آفٹر ویری شارٹ بریک, اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نہ کرے خاتمے برہان اگر یہ اف اٹ ڈزنٹ گو تھرو اور کوئی اسپوائلرز بھی ہوں, کنٹینجنسی پلانز ہیں سب کے پاس یا نہیں. آفٹر ویری شارٹ بریک.
वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई. अमेरिका के अंदर ये बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये तालिबान को लेजिटिमाइज कर दिया गया इस मुआहिदे के जरिए, बल्कि साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन प्रेसिडेंट ट्रंप के उनका भी ये कहना है और यही मानना है. और इसी तरह कहा जा रहा है कि गलत सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं आईएसआईएस को, अलकायदा को. सुजन राइस ऑल्सो केम ऑन द रिकॉर्ड एंड ट्वीटेड कि ये मुआहिदा जो है हम लोगों ने ऐसी कोई कोशिश इसलिए नहीं की थी क्योंकि हम चाह रहे थे कि हर डील के अंदर अफगान हुकूमत को ऑन बोर्ड रखा जाए. उनका ये कहना था कि दिस इज एसेंशियली द सेम एज आपने अपने काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिए और तालिबान को दे दिए, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप का भी ये कहना था कि अब तालिबान लड़ेंगे हमारे एनिमीज से. एंड ऑफ कोर्स कि आप 5,000 तालिबान रिहा करना चाह रहे हैं फकत 7 दिन के अमन के लिए. सो अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी कमिंग आउट. अ लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग दिस कि ये सारी विन विन सिचुएशन है तालिबान के लिए. सूजन राइस की और जॉन बोल्टन की दोनों की आनी थी, क्योंकि हमने ये पहचानना जरूरी कि सूजन राइस और जॉन बोल्टन एक ही सिक्के के दो मुंह हैं, और वो सिक्का है अमेरिकन वॉर मशीन. देखिए वाशिंगटन डीसी में और उसके बहुत आगे, क्योंकि सूजन राइस तो एकेडमिक थी आपकी अमेरिकन एकेडमिया में, जिस तरह हर मुल्क में हमारे यहाँ भी ऐसा है कि कुछ लोग हैं, चाहे वो राइट से, यानी कि हमारे यहाँ उसका इक्विवेलेंट है कि लंबी दाढ़ी रख के हिजाब पहन के जो है वो जंगबाजी करे, या जो लेफ्ट से जो सूजन राइस है यानी कि क्लीन शेव करके और अच्छी इंग्लिश बोल के, वो भी प्रो जंग एक लॉबी है. तो ये दोनों प्रो जंग लॉबी के दो नहीं, so एक सेकंड, इसमें कोई सदाकत नहीं है. इज दिस लेजिटिमाइजिंग द तालिबान? डू यू सी इट एज दैट तालिबान हैज बीन लेजिटिमेट. सेंडिंग द रॉन्ग यासिर सिग्नल? अराफात और पीएलओ को भी एक दफा लेजिटिमाइज कर दिया गया था ना. वो कभी टेररिस्ट होते थे, बाद में उसको नोबेल पीस इनाम मिल गया ऑस्लो अकॉर्ड्स के एक नतीजे जमाने में तो जॉर्ज वॉशिंग्टन भी जो इंसर्जेंट थे ना, मतलब ये कोई अनहोनी बात नहीं. ये तो बहरहाल ये बड़ा क्लियर था शुरू से कि व्हाट अबाउट द फैक्ट कि अब आप कह रहे हैं कि तालिबान कोई सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ये जंग की अलकायदा से भी लड़िए. नहीं, देखिए इसमें ये है कि ये तो वो अपनी तरफ से जॉन बोल्टन का बस चले तो अमेरिका जो है वो सबसे लड़ता रहे. एग्जैक्टली, ठीक है ना. तो उनकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, ना सूजन राइस की बात को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए. बात ये कि तालिबान की जो लेजिटिमाइजेशन कह लें या उनकी जो मेन स्ट्रीमिंग है, उसका प्रोसेस तो बहुत पहले से शुरू कर दिया गया था. जब मरी के टॉक्स शुरू हुए और फिर जो क्वाड्रिलैटरल प्रोसेस है उसमें भी ये बात बार बार की गई. उसको जो है वो कुछ डीप स्टेट कह लें या कुछ लोग जो इसके खिलाफ थे, उन्होंने दोनों दफा स्कटल किया. पहले मुल्ला उमर की इंतकाल की खबर लीक करके, और उसके बाद जो है वो अख्तर मंसूर को मार के. तो इसके खिलाफ तो लोग रहे हैं, लेकिन बात यह कि हकीकत है तालिबान एक पॉलिटिकल रियलिटी है अफगानिस्तान में. पाकिस्तान पहले दिन से, बल्कि बॉर्न कॉन्फ्रेंस के बाद से ये बात अमेरिका को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, ये बातचीत से मसला हल होगा. बेस्ट यू कैन डू नाउ इज एक रिकंसिलिएशन हो टुवर्ड्स द तालिबान का, एक इस्लामिक एमिरेट्स का एक आइडिया, एंड टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान जो देखना चाह रहे हैं हम. बट आई थिंक एक चीज आखिरी बात में ये कहना चाहता हूँ कि तालिबान तो पहले ही लड़ रहे आईसिस से, अमेरिका के कहने पे तो नहीं लड़ रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे तो नहीं लड़ रहे. जब रूस और चीन से बड़ी शाबाश मिली. हाँ, वो रूस ने बल्कि पब्लिकली कहा है कि जी हम सपोर्ट करते हैं तालिबान जो आईसिस के खिलाफ लड़ रहे हैं. तो इनफैक्ट आईसिस के खिलाफ ऑन द ग्राउंड तालिबान ही लड़ रहे हैं और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लड़ रही उस तरह. तो ये तो एक मेरा ख्याल है बस मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रही हूँ. आखिरी सवाल यही इसी वाले से कि अल्लाह ना करे, इफ दिस डजंट वर्क आउट, then what? Do we have a contingency plan? ये सवाल हमने सेक्रेटरी जनरल यूएन से भी पूछा, उनका क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए. If the intra-Afghan dialogue does not succeed and there is increased violence in Afghanistan with increased civil conflict, does the UN have a contingency plan for more influx of Afghan refugees in Pakistan, or if there's a delay in the repatriation of refugees? Is there a contingency plan? We don't have a contingency plan ourselves, but we are ready to support Pakistan and Iran in any circumstance if that happens. But now our objective is not to make it happen. Our objective is to avoid it. Avoid it. Is that enough, Hassan? I think that And all contingency कोई बैकअप प्लान हो भी तो किसके पास होना चाहिए? हमारे पास तो होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मेरा ख्याल है जितने लोगों से आप बात करें, हम सबका खदशा यही है कि अगर ये इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जो हैं वो सक्सेसफुल ना हो तो क्या हम खाना जंगी की तरफ दोबारा जा सकते हैं. और ये एक खतरा मौजूद है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो दरारें हैं वो फॉल्ट लाइन्स हैं, वो
پولیٹیکل بھی ہیں, ایتھنک بھی ہیں, ریلیجس بھی ہیں, تو وہاں پر سارے گروپ کو اکٹھا کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے, بلکہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات سے زیادہ مشکل مراحل اب آنے والے ہیں اگلے 14 مہینے میں. لیکن اس میں حسن اگر آپ مائنڈ نہ کریں, پاکستان میں بھی ایتھنیسٹیز جو ہے وہ بہت ساری ہیں, زبانیں بھی بہت ساری ہیں, مذہبی طور پہ بھی ہم دیگر جو ہے مذاہب اور جو ہے اسکولز کو فالو کرتے ہیں, لیکن جو بنیاد 1974 کے آئین نے رکھی اور اس کے بعد باوجود کئی دڑاڑوں کے اور کئی شوکس کے یہ ہم نے کنٹین کیا ہے الحمدللہ, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ افغانستان بھی اسی طرح ابھر کے نہیں نکل سکتا. میرا خیال ہے ہم نے جو فوکس کرنا ہے نا پاکستانیوں کے, ہم نے ہمیشہ پازیٹیو جو ہے نا, ہم نے کبھی یہ نہیں کیا لیکن اب ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمیں بہت پازیٹیو ویو رکھنا ہے افغانستان کے بارے میں. دیکھیے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ آج کا افغانستان 40-45 سال پہلے کا افغانستان نہیں ہے, 2001 والا افغانستان نہیں ہے. تمام جو کی اسٹیک ہولڈرز کو کہتے ہیں, تمام دھڑے, انہوں نے بہت سبق سیکھا ہوا ہے. سب کو طالبان کو بھی معلوم ہے کہ اگر امریکی یہاں پہ نہ رہے مثال کے طور پہ, تو اس حکومت کو, اس فوج کو کون یہاں پہ سسٹین کر سکے گا. تو میرا خیال ہے اتنا زیادہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ابھی ابتدا ہے, یہ مراحل جلدی طے ہو جائیں گے. 50-60 لوگوں کا ایک نمائندہ ڈیلیگیشن بننا ہے کابل میں, وہ پھر طالبان کے ساتھ بات چیت کرے گا. بعد میں میرا خیال 10-15 لوگوں کی کمیٹی پہ مشتمل کچھ جائے گی عبوری حکومت کی طرف. ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا لاسٹ چاہیے. کوشچن, اینڈ آلدو یہ جدھر فیصلے ہوتے ہیں امتیاز گل صاحب ہم سب جانتے ہیں, بٹ سی پیک اتھارٹی بن گئی, نواز شریف کے دور میں بہت ریزسٹ کیا گیا مگر بن گئی. اس کے ساتھ اس پیس ڈیل کا کوئی تعلق؟ لیٹ می آسک دی کوسچن. ون ونڈو آپریشن چاہیے تھا, بہت سی کنفیوژن تھی, کلیئرٹی چاہیے تھی, بہت سے اسپوائلرز کو صحیح بھی کرنا تھا. دا چائنیز آر ویری ہیپی, وی سیم ٹو ہیو آور ہاؤس ان آرڈر ناؤ. ڈو یو تھنک کہ اس پورے پروسیس کے اندر ہمارا کردار اور جو بدمزگیاں ہیں, اشرف غنی آئے اتنے زبردست جذبے کے ساتھ آئے, وی اسپوائلڈ اٹ لاسٹ فیو ایئرز, شوڈ وی ہیو اے افغان پیس اتھارٹی ایز ویل؟ میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. ہمارے پیس چاہنے والے بہت سارے ہیں. نہیں چاہنے والے, نہیں, ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کم از کم اس حد تک کافی سدھر گیا ہے, کافی ڈائریکشن تبدیل ہوئی ہے, اور ہمیں اس پہ پریشر اپنا جاری رکھنا چاہیے کہ ہم اسی سمت میں چلتے رہیں. میرا خیال ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, ابھی پچھلے کل میرا خیال ہے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اب افغانز کو خود جو ہے وہ آگے آ کر انٹرا افغان جو مذاکرات ہیں اس میں ان کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, سارے افغانوں کو, طالبان, اشرف غنی, باقی جو اپوزیشن, عبداللہ, حامد کارزائی وغیرہ, کہ وہ افغانستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں. اور پاکستان کو میرا خیال ہے چاہیے, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوں گے یہ جو انٹرا افغان مذاکرات ہیں, کیونکہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم افغان کو اب یہ رسپانسبلٹی لینے دیں. ان کو یہ جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے, اور اس میں ایک پازیٹیو آؤٹ کم فیوچر افغانستان کا افغانیوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپس میں بیٹھ کے, یہ بہت ضروری ہے. میں مکمل آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, مگر سوال میرا آپ کے لیے الگ ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, جو کاسٹ پاکستانیوں نے ادا کی ہے, جو 40 سال سے افغانستان میں جنگ چل رہی ہے, اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, اور اس میں جہاں زیادہ کاسٹ ادا کی گئی ہے ان کا خاص خیال رکھنا ہے. ہمارے ڈومیسٹک نیریٹو میں جو خیبر پختونخوا کے سیاستدان ہیں, چاہے وہ پرانے طرز کے ہوں, نئے ہوں, کسی پارٹی سے, کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, بلوچستان میں خاص طور پہ بارڈرنگ ڈسٹرکٹس کا, اور خاص طور پہ کراچی کا, یہ 3 جو خطے ہیں پاکستان کے, ان کے اوپر بہت بڑا کچھ مفید اور بہت سارے مضر اثرات ہوئے ہیں پچھلے 40 سال کی جو افغانستان میں جنگ ہوئی ہے. ان کی آوازیں سننے کا حوصلہ اور برداشت جو ہے اندرونی طور پہ ہمیں پیدا کرنی ہے, اور جہاں تک ممکن ہو اپنی جو ان پٹ ہے اس کو شیپ کرنا ہے ان اپنی ڈومیسٹک آوازوں میں, پاکستانیوں کی آوازوں سے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, اینڈ آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ if you tread cautiously تو بہتری ہی آئے گی ان شاء اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.